अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल हसीन लम्हे गुलाब रुते। ये एक शॉर्ट एंड कंप्लीट नॉवल है। कज़न मैरिज बेस्ड है, जॉइंट फैमिली बेस्ड है। बहुत ही क्यूट और लवली सी स्टोरी है। हीरो बहुत इंटेलिजेंट है, हीरोइन थोड़ी सी बेवकूफ़ है, लेकिन है बहुत प्यारी और बहुत स्वीट सी, और उसके दिल में सबके लिए बहुत मोहब्बत और हमदर्दी है। तो उसी पर बेस्ड एक छोटी सी कहानी है। कोई विलन नहीं है, कोई बैड कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही स्वीट सी लविंग सी लव स्टोरी है। मुझे यकीन है कि आपको ये नॉवल पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शॉर्ट एंड कंप्लीट नॉवल। पिछले 10 सालों में वो कुल मिलाकर 4 बार मुल्तान आई थी। एक बार छोटे मामू की शादी, अगली बार मोना खाला का निकाह, उससे अगली बार नानी जान की वफात, और चौथी बार उस वक्त आना हुआ था जब वो मैट्रिक के इम्तिहानात देकर फारिग थी। अब्बू की शारजा में जॉब थी। अम्मी उन्हें छोड़कर साल के साल पाकिस्तान चक्कर लगाना पसंद नहीं करती थी। शौहर परस्त खातून थी और शौहर की सहूलत और आराम उन्हें मैके से ज़्यादा अजीज था। रह गए उनके तीनों बच्चे, तो ये लोग भी अपनी पढ़ाइयों और इम्तहानात के टफ शेड्यूल में उलझे हुए होते। सो ननिहाल पाकिस्तान में होने के बावजूद आने के लिए कोई मजबूत बहाना ही चाहिए होता था, और सारा के पास इस बार खासा मजबूत बहाना मौजूद था। ग्रेजुएशन के पेपर्स देकर वो फारिग थी। दूसरी तरफ नाना जान अम्मी से सख्त खफा। बूढ़े बाप की तन्हाई का एहसास ही नहीं। वो फ़ोन करके हर तीसरे दिन अम्मी पर बरसते और अम्मी हक्का बक्का सुनती रह जाती। ये भी न कह पाती कि 4 बेटों और ढेरों पोते पोतियों के दरमियान तन्हाई कैसी। लेकिन अम्मी नाना जान की चहीती ही इसलिए थी कि सुनती सब कुछ थी, बोलती कुछ ना थी। वैसे तो नाना जान शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन बुढ़ापे में खसूसन नानी जान की वफात के बाद तो और संकी हो गए थे। खैर, इस बार अम्मी ने सारा को पाकिस्तान भेजने का फैसला कर ही लिया। सारा को हर दफ़ा घर में बहुत सी तब्दीलियां नजर आती। बड़े मामू का गुस्सा पहले से बढ़कर होता, नाना जान कुछ और चिड़चिड़े हो चुके होते। बड़े से हवेली नुमा घर के कदीम तर्ज तामीर में ज़माने के जदीद रंजनात के मुताबिक तब्दीलियां होती रहती। कितना अजीब सा तजाद था इस घर में। कमरों में ऊपर की जानिब नजर दौड़ाई जाती, बड़े बड़े शहतीरों और लकड़ी की कड़ियों वाली ऊंची छतें नजर आती। नजरें दीवारों से होती हुई नीचे पहुंचती तो कारपेटेड कमरे, जदीद फर्नीचर, जबरदस्त इंटीरियर, डेकोरेशन और रेशम के दबीज पर्दे इस तजाद को और नुमाया कर देते। लेकिन बाकी सब की तरह सारा की नजरों में भी ये सब कुछ जचा हुआ था। बड़े बड़े बरामदे और वसीओ अरीज सहन अबूर करके बड़ी सी डेवड़ी और फाटक नुमा दरवाज़ा था। इस बार सारा की आमद हुई तो छोटे मामू की संगत में घर में दाखिल होने तक उसे यही लगा था जैसे किसी और जगह आ गई हो। फाटक और डेवड़ी की जगह देव कामत आहिनी गेट और फिसलती चमकती टाइलों वाले पोर्च ने ले ली थी। वो सहन जिसे गर्मियों में अबूर करते हुए सर से पांव तक पसीना बह बह कर हाल बुरा कर देता था, अब उसकी लंबाई चौड़ाई इंतहाई ज़रूरत के मुताबिक रह गई थी। एक तरफ छोटा सा लॉन बनाया गया था, दूसरी तरफ 2 कमरों, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा सा लश्कारे मारता पोर्शन, जिसके आगे बाकी घर और मध्यम पड़ गया था। ये सारी तब्दीलियां तो सारा ने गाड़ी से उतरकर कमरे में जाने तक के मुख्तसर से सफ़र में नोट कर ली थी। बाकी तब्दीलियां उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही थी। मसलन मुंजा मुमानी का मूड जो आजकल खुशगवार रहने लगा है, इसका सबब उमर भाई की मुस्तकिल पाकिस्तान आमद है। सादिया मुमानी और आफिया मुमानी के ताल्लुकात जो खासे रिवायती से थे, आजकल बहनापे और दोस्ती की नई नई हदें अबूर कर रहे हैं। वजह यह हरगिज नहीं कि इस उम्र में दोनों मुमानियों ने इत्तफाक में बरकत है टाइप की कोई सबक आमूज कहानी पढ़ ली। ऐसी कहानियों को तो अवाइल उम्री में, जिस वक्त कभी निसाबी किताब में पढ़ी थी, उस वक्त दरखोरियत ना जाना। अब तो दोनों खवातीन जवान औलाद की माएँ थी। भला अखलाकी कहानियों का क्या असर होना था। दोनों मुमानियों के ताल्लुकात जो कभी खुशगवार नहीं रहे, तो इसकी वजह मिजाजों में तफादुत नहीं बल्कि हम मिजाजी थी। लेकिन अब बच्चों के जवान होने के बाद यकायक दोनों को ही एहसास हुआ कि ताल्लुकात बिगाड़ने में क्या मज़ेदारी। अजमत और बढ़ाई का तकाजा तो ये है कि सब मिलजुल कर हंस खेल कर जिंदगी गुजारें। इस अजीम फलसफे के पीछे असल कहानी ये थी कि सादिया मुमानी को अपनी जोया के लिए आफिया मुमानी का साथ पसंद था, और आफिया मुमानी के नज़दीक सानिया के लिए सादिया मुमानी का ऑन फेवरेट था। लड़के दोनों हीरा थे तो लड़कियां भी बहुत प्यारी थीं, बल्कि हकीकत तो ये थी कि नौजवान नस्ल के किसी भी फर्द के दिल में रत्ती बराबर भी खोट ना था।
سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ نانا جان کی تربیت تھی۔ بہوؤں کی تربیت تو ان کے اختیار میں نہیں تھی، بیٹوں اور پوتے پوتیوں میں ان کا رنگ جھلکتا تھا۔ خیر بات ہو رہی تھی تبدیلیوں کی۔ آخری بار جب سارا پاکستان سے آئی تو چھوٹے ماموں کے گھر شاہ زمان اور شاہ زل تھے۔ اس بار 3 سالہ شاہمیر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوٹے ماموں باقی تینوں بھائیوں سے کافی چھوٹے تھے، کیونکہ بیچ میں 5 خالاؤں کی طویل قطار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو نانی جان پر رحم آیا تو جھونکے کے طور پر چھوٹے ماموں کو ان کی گود میں ڈال دیا، ورنہ تو مونا خالہ کے بعد اپنی طرف سے فل سٹاپ لگائے بیٹھی تھی۔ بہرحال آج کل چھوٹے ماموں کے تینوں بچے گھر کی رونق تھے۔ تینوں جٹھانیاں ان بچوں پر جان چھڑکتی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اپنے بچے جوان ہونے کے بعد خواتین کا دل خود بخود ہی کسی چھوٹے بچے کی طرف ہمکنے لگتا ہے۔ حالانکہ جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کی حسرت آمیز خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تبھی سکون ملے گا۔ شاید یہی خواتین کی فطرت ہے۔ بہرحال ڈھیر سارے کزنز کے بیچ سارا کے شب و روز خاصے خوشگوار گزر رہے تھے۔ بڑے ماموں کی روشی بجو اور افی آپی شادی شدہ تھی۔ پھر ماہین تھی جو سارا کی ہم عمر تھی۔ عمر تینوں بہنوں سے بڑا تھا، لیکن ہنوز کنوارا تھا۔ وہ گھر بھر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ سارا کو اب تک کے قیام میں بخوبی ہو گیا تھا۔ گھر بھر سے بظاہر نالا نانا جان صرف اسی کے نام کی مالا جپتے تھے۔ نانا جان بڑھاپے اور بیماری کے باعث انتہائی چڑچڑے ہو چکے تھے، کسی کے قابو میں نہ آتے۔ دوا کھلانی ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو یا کھانا کھلانا ہو، سب کے سب 1000 کوششوں کے باوجود سر پٹک کر رہ جاتے۔ صرف عمر تھا جو نہ جانے کیا جادو رکھتا تھا کہ نانا جان اس سے بہت خوش تھے۔ خیر عمر سے صرف نانا جان ہی خوش نہیں تھے، بلکہ چاروں ماموں ان کے معترف تھے۔ تینوں ممانیاں ان پر واری صدقے جاتی تھی۔ چوتھی تو خیر ان کی اپنی والدہ محترمہ تھی، ان کی محبتوں کے کیا کہنے۔ بڑے ماموں کے بعد ابصار ماموں تھے، ان کے 3 بچے تھے، اون، ولید اور زویا۔ پھر عزیر ماموں تھے، جو بچے 2 ہی اچھے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، سعد اور ثانیہ۔ چھوٹے ماموں اور مصباح ممانی بیٹی کی شدید آرزو رکھتے تھے، لیکن شاہانہ مزاج شہزادوں کے بعد مزید کوئی رزق افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ناموں کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، اس کا تجزیہ انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ مزید انہوں نے کہیں سے یہ سن لیا تھا کہ شاہی گھرانوں میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ بس اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی ان تینوں بیٹے پر ہی قناعت کر چکے تھے۔ آج صبح سے گھر میں ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ صبح کا وقت ویسے بھی افراتفری کا ہوتا تھا، اور جو کبھی کبھار نانا جان سب کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ بیٹھتے تو افراتفری 2 چند ہو جاتی۔ آج بھی دن کا آغاز ایسے ہی ہنگامہ پرور انداز میں ہوا تھا۔ انجام نہ جانے کیا ہو۔ زویا بیٹھی بیٹھی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ نانا جان کی نظر سیدھی اس پر پڑی تھی۔ کچھ نہیں ابا جان، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ دادا کو وہ سب ابا جان ہی کہا کرتے تھے۔ پھر صبح صبح اتنی سستی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کالج نہیں جانا؟ زویا ان کی نظروں میں آ گئی تھی، اس لیے اب بچنا محال تھا۔ پیپرز ہو گئے ہیں ابا جان، اب تو فارغ ہوں، وہ منمنائی۔ فارغ ہو تو پھر ناشتہ بنا لیا کرو۔ ایک تمہاری مائیں ہیں، روز دیکھتا ہوں صبح سے ہی اٹھ کر کچن میں جٹ جاتی ہیں، اس عمر میں بھی آرام نہیں ہے۔ ذرا بلا کر لاؤ انہیں، میں سمجھاؤں گا کہ بیٹیوں سے بھی کام کروا لیا کریں، ورنہ اگلے گھر جا کر ناک کٹوا دیں گی۔ وہ شروع ہو گئے تھے۔ سارا کو زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے وہ کپ پر جھک گئی۔ زویا بہت بری پھنسی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہا ہوں، بلا کر لاؤ اپنی ماؤں کو۔ زویا کو اپنی جگہ پر براجمان دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ امی اور چچی سو رہی ہیں ابا جان، ناشتہ ماہین اور ثانیہ بنا رہی ہیں۔ زویا کو بتانا ہی پڑا۔ سارا بغور نانا جان کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو محض ایک لمحے کو گڑبڑائے تھے، پھر ان کی بڑبڑاہٹ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ کمال ہے، اتنی دیر تک سوئیں گی تو پھر گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اور کیسی مائیں ہیں، اولاد کا خیال ہی نہیں۔ اتنی مشکل پڑھائیاں کر کے ذرا ذرا سی تو شکلیں نکل آئی ہیں بیچاریوں کی، اوپر سے گھر بھی سنبھالیں۔ صحت دیکھو تو چھٹانگ بھر کی ہے، بوجھ پورے گھر کا لاد رکھا ہے۔ دودھ کیوں نہیں پیتی ہو تم لوگ؟ اور سارا، تم خالی پیٹ چائے کیوں پی رہی ہو؟ پوتیوں کے لیے اچانک اٹھنے والی ہمدردی کی لہر ذرا تھمی تو انہیں نواسی کا بھی خیال آیا۔ نانا جان میں سلائس لے چکی ہوں، سارا نے سعادت مندی سے فوراً جواب دیا تھا۔ اسے اپنے غصیلے اور چڑچڑے نانا سے خصوصی انسیت محسوس ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے نانا جان پر ویسا ہی پیار آ جاتا تھا جیسا شاہمیر اور شاہزل وغیرہ پر۔ سلائس سے بھلا پیٹ بھرتا ہے، پراٹھے کھایا کرو۔ اپنی ماں کو دیکھا ہے تم نے؟ دیسی گھی کے پراٹھے کھاتی تھی، تبھی صحت اب تک اچھی ہے۔
بلکہ ایسا کرو آج تو میرے لیے بھی پراٹھا بناؤ۔ کہاں ہے مصباح؟ انہوں نے چھوٹی بہو کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ جی ابا جان۔ مصباح ممانی فوراً کچن سے نکلی تھی۔ بیٹا میرے لیے آج میٹھا پراٹھا بنا دو۔ انہوں نے اپنا فرمائشی پروگرام اس بہو کے سامنے پیش کیا جو ان کی ہر بات بلا چوں چنا مان لیتی تھی۔ ماما ہم بھی میٹھا پراٹھا کھائیں گے۔ شاہ زمان اور شاہزل نے نعرہ بلند کرتے ہی اتفاق نہیں کیا تھا بلکہ ہاتھ سے دودھ کے گلاس بھی پرے کھسکا دیے تھے۔ اور ماما میں تو لنچ کے لیے بھی میٹھا پراٹھا ہی لے کر جاؤں گا۔ شاہزل تھوڑا اور پھیل گیا تھا۔ مصباح ممانی نے قدرے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑے لنچ باکسز پر نظر ڈالی۔ ابھی انہوں نے بچوں کے لیے لنچ باکسز تیار کیے تھے اور اب یہ نئی فرمائش۔ عین اسی لمحے بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کون کھا رہا ہے میٹھا پراٹھا؟ انہوں نے آوازیں سن لی تھی۔ ابا جان بنوا رہے ہیں۔ شاہ زمان نے فوراً بتایا، اپنا ذکر گول کر دیا۔ پتا تھا تایا جان سے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ کمال ہے ابا جان، شوگر کی کچھ خبر ہے آپ کو؟ وہ خفا ہوئے۔ ہاں 34 روپے کلو چل رہی ہے، لیکن میاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چینی کھانا ہی چھوڑ دے۔ انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اخبار سنبھال لیا تھا۔ میں چینی کی قیمت نہیں پوچھ رہا، آپ کے شوگر لیول کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جھنجھلائے۔ ارے جاؤ، میں نہیں مانتا تمہاری ڈاکٹری کو، ایسے ہی شوشر چھوڑتے رہتے ہو۔ پتا بھی ہے میری شوگر ٹینشن سے بڑھتی ہے، چینی کھانے نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنا فلسفہ بیان کیا تو بڑے ماموں سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے، لیکن نانا جان نے کبھی انہیں یا ان کی ڈاکٹری کو درخور اتنا نہ جانا تھا۔ بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب ان کے نزدیک معدے کی گرمی تھی، لہٰذا نمک کا پرہیز کیا مانی، کولیسٹرول نام کی کسی چیز کو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ بقول ان کے اگر چکنائی سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا تو سب سے پہلے بھینسوں کو ہوتا، جن کے دودھ سے سیرو دیسی گھی نکلتا ہے۔ شوگر ٹینشن سے بڑھتی ہے، اور ٹینشن کا سب سے بڑا سبب ان کے لیے خصوصی طور پر پکے بے ذائقہ اور پھیکے پرہیزی کھانے تھے، جن کو دیکھتے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کہاں ماموں کی ڈاکٹری اور کہاں ان کی منطقیں۔ بہرحال ماموں کے آنے کا سب سے زیادہ فائدہ تو فی الوقت مصباح ممانی کو ہوا تھا، جن کے بچوں نے فٹافٹ دودھ کے گلاس لبوں سے لگا لیے تھے۔ عمر کو گئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ نانا جان کی توجہ اللہ کر کے میٹھے پراٹھے سے ہٹی تو انہیں عمر یاد آ گیا، جو ان دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ابھی تو 10-12 دن ہی ہوئے ہیں۔ ثانیہ چائے رکھنے آئی تھی، اسی نے جواب دیا۔ کب تک آئے گا؟ آ جائیں گے ابا جان 2-4 دن میں۔ یہ جواب بھی اسی کی طرف سے آیا تھا۔ یہ 10-12 اور 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ مجھے صحیح بتایا کرو۔ اف اللہ، اب تو عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے۔ ابا جان صرف انہی کے قابو میں آتے ہیں۔ زویا نے سارا کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تھی۔ یہ عمر بھائی میں ایسے کون سے گن ہیں جو وہ آتے ہی ہر چیز کو سنبھال لیں گے؟ سارا پوچھنا تو چاہتی تھی، لیکن نانا جان کی نظریں اپنے آپ پر مرکوز پا کر بلا وجہ ہی ایک اور سلائس اٹھا کر پلیٹ میں رکھ لیا۔ اسے عمر کو دیکھے ہوئے عرصہ بھی تو کافی ہو گیا تھا۔ آخری بار جب وہ پاکستان آئی تھی تو عمر تعلیم کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھا۔ افی آپی کی شادی کی تصویریں اور مووی ہی تازہ ترین ذریعہ تھی عمر سے واقفیت کا۔ پرسنالٹی تو اس کی واقعی اچھی تھی، باقی کیا خصوصیات تھیں اس کے متعلق باقی گھر والے اسے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے تھے، اور سب کی زبانی اس کے متعلق سن کر اسے بھی عمر کو دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ ولید کہتا تھا، عمر بھائی چالاک ہے، اپنے آپ کو ہر کسی کے مزاج کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اسی لیے ہر کسی کی گڈ بکس میں ہیں۔ اون کے نزدیک ان میں تو اور کوئی خاص بات نہیں، بس گھر کے پہلے بچے تھے، اسی لیے لاڈلے ہیں، ورنہ اوصاف میں تو ہم بھی ان سے کم نہیں۔ لیکن سعد ان سے حد درجہ امپریس تھا۔ اس کے نزدیک ان جیسا انٹلیکچوئل شخص خاندان میں دور نزدیک اور کوئی نہیں تھا۔ رہ گئی ماہین، زویا اور ثانیہ، جو بغیر کسی خاص وجہ کے ہی عمر بھائی کے نام کی گردان کیے جاتی۔ ایسے میں سارا کو اگر اس سے ملنے کا شوق ہو گیا تھا تو یہ ایسا بے معنی بھی نہ تھا۔ عمر سے ملاقات تو پتہ نہیں اور کتنے دنوں میں ہونا تھی، البتہ محروق امتیاز سے اسی روز ہو گئی۔ ہوا یہ کہ صبح کے کاموں سے فراغت پا کر سب لڑکیاں جب پچھلے برآمدے کے سرخ چکنی اینٹوں والے صاف ستھرے فرش پر آلتی پالتی مارے کسل مندی سے بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تو ولید چلا آیا۔ ابھی انکل احسان اللہ کا فون آیا ہے، وہ شام کو آ رہے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو سب کے منہ لٹک گئے۔ سارا نے قدرے اچنبے سے ان کی تاثرات ملاحظہ کیے۔ خیریت، کون ہے یہ احسان اللہ صاحب؟ ان کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی خوفناک سی شکل والے صاحب آ گئے تھے۔ ابا جان کے برسوں پرانے عزیز جان دوست ہیں۔ ماہین نے سستی سے ٹانگیں مزید پھیلائیں۔ نانا جان کی طرح کے ہیں؟ سارا نے ان کی شکلیں دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا تھا۔ ارے نہیں انکل تو بہت اچھے ہیں، اتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں،
ثانیہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ تو پھر تم لوگ یوں بیزار کیوں ہو گئے ہو؟ بات یہ ہے محترمہ سارہ احمد صاحبہ، ان لوگوں کی بیزاری کی اصل وجہ انکل احسان اللہ ہرگز نہیں بلکہ محروق امتیاز صاحبہ ہیں، جنہیں احسان اللہ صاحب کے اکلوتے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اپنے دادا جان کے پک اینڈ ڈراپ کی بھاری ذمہ داری انہی کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ ولید نے خاصی تفصیل سے بتا کر اسے الجھن سے نکالا تھا۔ محض پک اینڈ ڈراپ کی حد تک رہتی تو کافی قابل قبول تھی، مسئلہ پک اینڈ ڈراپ کے درمیانی 2 گھنٹوں کا ہے جو وہ ہمارے گھر ہی گزارتی ہیں۔ کیوں؟ تمہیں ساتھ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے کیا؟ سارہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ ایویں مجھے بھلا کیا خطرہ ہونا ہے؟ زویا نے فوراً وضاحت دی۔ بہرحال عمر بھائی کو واقعی آ جانا چاہیے۔ ماہین نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اس بار سارہ ذرا چیخی تھی۔ یعنی محروق امتیاز کو بھی عمر بھائی ہی سنبھالیں گے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ یہ محترمہ آتی ہی عمر بھائی کے لیے ہیں۔ او، اب میں سمجھی، یعنی کہ تمہاری متوقع بھابھی، وہ اپنے تئی معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی۔ ہائے اللہ نہ کرے، ماہین دہل گئی تھی۔ بھائی تو ہیں ہی ایسے، اوپر سے محروق بیوی بن گئی تو میرے پیارے سے بھتیجا بھتیجی کھلانے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا، اور جب دونوں میاں بیوی انٹلیکچوئل ہوں گے تو ان کے گھر شیکسپیئر اور جارج برنارڈ شاہی جیسے ہی جنم لیں گے۔ ماہین نے باقاعدہ جھرجھری لی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم میرے بھتیجا بھتیجی کھلا لینا، زویا نے تسلی دی۔ ولید اگر موجود نہ ہوتا تو ماہین زویا کی اس پرخلوص پیشکش کا اچھی طرح جواب دیتی۔ ولید اور ماہین کی نسبت بچپن سے طے تھی، اس حوالے سے اکثر چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی۔ وہ تو شکر ہے ولید شرافت کی جون میں تھا، جو اپنی بہن کی بات سنی انسنی کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے تو صبح سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ ثانیہ نے صبح ناشتے کے وقت کو یاد کیا۔ کیا عمر بھائی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ سارہ کو اس موضوع میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کبھی کہا تو نہیں، لیکن ہمارا اندازہ یہی ہے۔ تم خود سوچو، اسکول کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں، ایک سی دلچسپیاں، ایک سی ایکٹیویٹیز، دونوں کا ریکارڈ آؤٹ سٹینڈنگ۔ ایسے میں اگر وہ محروق کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہوں تو حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ ثانیہ نے غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سارہ فوراً متفق ہو گئی۔ اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے محروق سے ملنے کا، اور پھر محروق سے ملنے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شام ہوتے ہی انکل احسان اللہ اور محروق آ گئے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی شدت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ سب لوگ بشمول نانا جان چھوٹے سے لان میں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ مصباح ممانی کے تینوں بچے لان میں بچھی کرسیوں کے گرد گول گول گھوم کر نہ جانے کون سی لایانی زبان میں نعرے بلند کر رہے تھے۔ چاروں دیورانی جٹھانیاں بھی فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہی تھیں۔ عزیر ماموں آج نانا جان کے ہتے چڑھے ہوئے تھے۔ آج وہ جلدی گھر آ گئے تھے، لیکن انہیں چونکہ پتا تھا کہ احسان اللہ صاحب آنے والے ہیں، اس لیے ذرا سکون سے ابا جان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ آزمائش کا پیریڈ مختصر جو تھا۔ نہ تو مجھے کبھی امین کی ڈاکٹری پر یقین آیا اور نہ کبھی تمہاری اکاؤنٹنسی پر۔ اتنی بڑی کمپنی نے تمہیں اب تک برداشت پتہ نہیں کیسے کر رکھا ہے۔ کرتے کیا ہو تم سارا دن دفتر میں؟ کرنا کیا ہے ابا جان، بس 2 + 2 4 کرتے رہتے ہیں۔ عزیر ماموں نے انکساری کی حد کر دی۔ ہاں یہی کر سکتے ہو، ابا جان نے فوراً سر ہلا دیا۔ اور آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ انہیں یاد آ گیا کہ روز تو عزیر ماموں کافی دیر سے آتے ہیں۔ بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد تھا۔ انہوں نے درست وجہ بیان کی۔ سر میں درد تھا؟ کیوں؟ بلڈ پریشر چیک کروا لو، عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے۔ بس ابا جان تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، اب تو کافی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابا جان کو اطمینان دلایا۔ تھکاوٹ تو ہونی ہے، 14 گھنٹے کام جو کرتے ہو، سارا خون تو نچوڑ لیتی ہیں یہ باہر کی کمپنیاں۔ تم خود اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اور لگے ہاتھوں امین کے اسپتال جا کر چیک اپ کروا لو۔ ہم تو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہیں، لوگوں سے پوچھو کتنا قابل ڈاکٹر ہے وہ۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ نانا جان کو ان کی صحت کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو گئی تھی، جب ہی اپنی چند لمحوں بیشتر کی گئی باتیں ذہن سے یکسر محو ہو گئی۔ عزیر ماموں کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتے تھے ابا جان ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے وہ یوں ہی پل میں تولا پل میں ماشا تھے۔ ان کی نصیحتیں ابھی کچھ دیر مزید جاری رہتی کہ احسان اللہ صاحب آ گئے۔ پھر نانا جان تو انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ محروق ان لوگوں کے پاس لان میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ سارہ سے اس کا تعارف منزا ممانی نے کروایا تھا۔ سارہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن پر خاصا یقین رکھتی تھی۔
اس لیے مکمل خوش دلی سے اس سے ملی، لیکن ماہ رخ کو غالباً اپنے امپریشن کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ عجیب بے نیازی تھی اس کے انداز میں، اس کی نظریں سرسری سے انداز میں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بالآخر ممانی وغیرہ کے اٹھ کر جانے کے بعد اس نے قدرے لاپرواہی سے پوچھا، عمر نظر نہیں آ رہے؟ ہاں، نظر تو واقعی نہیں آ رہے۔ یہ ولید تھا۔ جتنی لاپرواہی سے اس نے پوچھا تھا، اس سے زیادہ بے نیازی سے اس نے جواب دیا تھا۔ سارا کو زور کی ہنسی آئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے ذرا سا رخ موڑا تھا۔ ولید گھر پر تھا اور یہ ماہ رخ کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں تھا۔ اس سے پیشتر وہ سوال دوبارہ دہراتی اور ولید بھی جواب دہراتا۔ زویا نے اسے جلدی سے عمر کی اسلام آباد روانگی کے بارے میں بتا دیا، جس سے سن کر اسے یقیناً آج کی شام ضائع جانے کا افسوس ہوا تھا۔ آپ کب آئیں؟ اس نے توجہ سارا کی طرف کی۔ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، سارا نے متانت سے جواب دیا۔ پہلے کبھی آپ کے متعلق نہیں سنا؟ ہاں، یہ اچانک ہی آسمان سے ٹپکی ہے۔ ولید کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی، جس پر سارا نے اسے گھورا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ ماہ رخ کو وقت تو بہرحال گزارنا تھا، اس لیے سارا سے بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ پوچھئے یہ کیا نہیں کرتی؟ کیا مطلب؟ ماہ رخ کو حیرانی ہوئی۔ مطلب یہ کہ عمر بھائی کے بعد یہ ہمارے خاندان کی دوسری قابل ترین ہستی ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویکلی میگزینز کے لیے آرٹیکلز لکھتی ہیں۔ شاعری سے بھی دلچسپی ہے۔ اردو ادب تو ایک طرف، روسی اور انگریزی ادب کو بھی اس کی گہرائیوں تک کھنگال چکی ہیں۔ ولید کی زبان فراٹے بھر رہی تھی اور سارا غش کھانے کو تیار تھی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز، اور وہ ابھی تو اس کا BA کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، جس میں اس کی اکنامکس کی سپلی پکی تھی۔ یہ اسے پہلے سے پتا تھا۔ اخبار اس نے کبھی توجہ سے پڑھا نہیں، کجا کسی میگزین کے لیے لکھنا۔ شاعری تو دور کی بات، اسے نثر کی بھی سمجھ نہیں تھی، اور ادب سے محض اتنا لگاؤ تھا کہ وہ بہت باادب تھی۔ وہ منہ کھولے ولید کو دیکھ رہی تھی کہ ثانیہ نے کوہنی ماری، منہ تو بند کر لو۔ ماہین نے سرگوشی کی۔ زویا بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا بتانا چاہ رہی تھی۔ ماہ رخ کو اچانک ہی اس کی شخصیت میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ ابھی وہ سارا سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اون اور ساتھ کی آمد ہوئی۔ اون کا چہرہ تو ماہ رخ کو دیکھتے ہی کھل اٹھا تھا۔ او گاڈ، آج تو ماہ رخ آئی ہوئی ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اون نے آتے ہی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اچھا، کیا سوچ رہے تھے؟ ماہ رخ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی بات پر یقین مت کیا کیجیے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے میں اس کے ساتھ ہوں، اور ان 4 گھنٹوں میں اس کے دماغ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے کہ اگاتھا کرسٹی مرد ہے یا عورت۔ ساتھ نے جھٹ اون کے دعوے کی تردید کر ڈالی، جس پر اون نے اسے گھورا، جبکہ ماہ رخ کو اپنی دلچسپی کا موضوع مل گیا تھا۔ اگاتھا کرسٹی کی جنس کی وضاحت کرنے کے بعد وہ اس کی تصانیف پر بات کرنے لگی تھی۔ اس کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سارا نے شکر ادا کیا تھا۔ پوچھوں گی ولید سے، یہ کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا وہ؟ سارا نے پکا ارادہ کیا۔ ماہین اور ثانیہ چائے کا انتظام کرنے کچن میں جا رہی تھی۔ سارا نے بھی انہی کے ساتھ کھسکنا مناسب سمجھا، کیونکہ یہاں اب اگاتھا کرسٹی کے بعد موپسا کی جنس کے اوپر بحث ہو چکی تھی۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ صرف ایک سارا تھی جو بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ صبح اتنی دیر سے سو کر اٹھی تھی کہ اب 1000 کوششوں کے باوجود آنکھوں میں نیند کی آمد ہی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے کروٹیں بدلنے کے بعد وہ خاموشی سے زویا کا بازو اپنے اوپر سے ہٹا کر چپلیں پہنتی، بالوں میں کلیچر لگاتی باہر نکل آئی تھی۔ پہلے تو ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی رہی۔ اتنے بڑے سے گھر میں بے فکری سے گھومنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب تھک گئی تو نانا جان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کھل سے گئے۔ سارا کو ان کی تنہائی پر افسوس ہوا۔ سب لوگ اگرچہ ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی بڑھاپے میں انسان ہر وقت کسی کی کمپنی کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ان کے چہرے پر پھیلے خوشی کے تاثرات سے ہو رہا تھا۔ باقی سب تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی روٹین میں بزی تھے۔ لڑکیاں گھر کے بکھیڑوں میں الجھی تو لڑکے پروفیشنل لائف میں قدم جمانے کے چکروں میں گرفتار۔ لیکن میں تو فی الوقت فارغ ہوں، پھر بھی انہیں مکمل وقت نہیں دے رہی۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ اس کی نیچر اتنی اچھی تھی کہ وہ ہر کسی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ جب ہی اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں باقاعدگی سے کمپنی دے گی، وہ نانا جان کے بیڈ پر چڑھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ اس نے ان کے تکیے پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ نیمبریالوجی پر کوئی بہت پرانی سی کتاب تھی۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر یاد آ گیا کہ امی بھی اسے اکثر بتاتی تھی کہ نانا جان نیمبریالوجی اور علم نجوم وغیرہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس نے یہی بات نانا جان سے پوچھی تو وہ جھنجھلا گئے۔ ہاں، لیکن تم ان چکروں میں نہ پڑنا،
بالکل فضول چیزیں ہیں یہ۔ انہوں نے سارا کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ نانا جان آپ کو ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے نا؟ سارا کو ہاتھ دکھانے کا شوق چڑھایا۔ آتا تھا، بھول گیا۔ وہ صاف انکاری ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے کبھی کسی کو ہاتھ دکھایا؟ وہ انہیں باتیں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ہاں جوانی میں ایک بار دکھایا تھا۔ ان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ سارا کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ کہنے لگا تمہاری 2 منگنیاں ہوں گی، پہلی ٹوٹ جائے گی، دوسری جگہ شادی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، گھر والے ان دنوں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں جو لڑکی پسند آئی وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا منگنی کروا لیتا ہوں، گھر والے خوش ہو جائیں گے، جب منگنی ٹوٹے گی تو اپنی پسند بتا دوں گا۔ یعنی آپ کو نانی جان پسند تھی؟ سارا یہی اندازہ لگا پائی۔ یہ میں نے کب کہا؟ پھر نانی جان سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہاں کی، خود ہی ہو گئی۔ میں تو نکاح ہونے تک منگنی ٹوٹنے کا انتظار ہی کرتا رہا۔ کم بخت کوئی اناڑی نجومی تھا، ساری زندگی کے لیے پھنسا دیا مجھے۔ نانا جان کو برسوں پرانی بات پر ایک بار پھر غصہ آیا تھا، جبکہ سارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی افسانوی سی واردات گزری ہے بیچارے نانا جان پر۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ نانا جان خفکی سے اسے ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمال ہے، سب لوگ سو رہے ہیں اور باہر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ تم اتنی مگن بیٹھی ہو، تم ہی دھیان رکھ لیتی۔ روشنی سے اندھیرے کمرے میں آنے کی بنا پر وہ اسے بالکل پہچان نہ پایا۔ شاید ماہین وغیرہ میں سے کوئی سمجھا تھا، جب ہی مزے سے جھاڑ دیا، جب ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ گرمی کا موسم، پسینے میں شرابور، تھکاوٹ سے برا حال۔ عمر نے بیگ رکھ کر پنکھے کی سپیڈ تیز کی۔ نیم تاریکی سے الجھن ہوئی تو لائٹ بھی آن کر دی۔ پھر اس پر نظر پڑی تو چونک گیا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سارا ہے، نانا جان نے بتایا تو اس نے جھٹ سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ سوری یار میں پہچان نہیں سکا، ذرا ایک گلاس پانی تو لے کر آؤ۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے عمر بالکل نانا جان کی کاپی لگا۔ ایک ہی جملے میں 3 کام نپٹا لیے۔ سارا سر ہلاتی باہر نکلی۔ پہلے ٹھنڈا پانی لا کر پلایا، پھر کچھ سوچ کر اسکواش بنا لائی۔ کمرے میں ٹرے رکھ کر نکلنے ہی لگی تھی کہ نانا جان نے اسے روک لیا۔ سب سو رہے ہیں، تم کیا کرو گی؟ یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ خود تنہائی کے ڈسے ہوئے تھے تو دوسروں کی تنہائی کا خیال بھی رہتا تھا۔ سارا بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ عمر نانا جان کو مکمل تفصیل سے اپنے سیمینار اور میٹنگز کے متعلق بتا رہا تھا، جسے نانا جان بھرپور توجہ سے سن رہے تھے، اور اس لمحے سارا کو نانا جان کی عمر میں دلچسپی کی اصل وجہ معلوم ہوئی۔ وہ انہیں ٹال نہیں رہا تھا، بلکہ پوری سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ عمر کے متعلق اپنی چند لمحوں پہلے لگایا جانے والا اندازہ سارا نے خود ہی رد کر ڈالا۔ نانا جان کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے سارا سے بھی تفصیلی احوال دریافت کیا تھا۔ امی، بابا، مزمل، مبشر تک کا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں ابا جان، گرمی بہت ہے۔ ہاں جاؤ، انہوں نے فوراً گردن ہلا کر اجازت دی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سارا نے ایک بار پھر نانا جان سے باتیں شروع کر دی۔ اب وہ انہیں اپنی اور امی بابا کی روٹین بتا رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے نانا جان سے بات کرنے کا طریقہ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے سن رہے تھے۔ پھر انہیں نیند آنے لگی۔ سارا انہیں لٹا کر ٹرے اٹھائے کچن میں چلی آئی۔ عمر شاید کھانا گرم کر رہا تھا۔ اف، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ ان سے کھانے کا پوچھ لوں، حالانکہ بالکل دوپہر کا تو وقت تھا۔ اسے اتنی شرمندگی ہوئی کہ ایک لمحے کو تو اس کا دل چاہا یوں ہی چپ چاپ واپس پلٹ جائے، ایسے کہ عمر کو خبر ہی نہ ہو۔ قریب تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہناتی کہ عمر نے پلٹ کر اسے دیکھ لیا۔ آؤ سارا کھانا کھا لو۔ اس نے فوراً ہی اسے بھی آفر کی۔ آپ ہٹے عمر بھائی، میں گرم کر دیتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے ذرا قریب آئی۔ بس یہ تو میں نے کر لیا ہے، اصل میں رات کا کھانا کھایا ہوا ہوں۔ صبح میٹنگ کے لیے جلدی نکلنا تھا، ناشتہ نہیں کر سکا، پھر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا اور سفر میں مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا، اسی لیے خوب بھوک لگ رہی ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتا وہ ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ کوہنیوں تک آستینے فولڈ کیے وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ سوری عمر بھائی، مجھے خیال ہی نہیں رہا، ورنہ مجھے پہلے ہی آپ کو کھانے کا پوچھنا چاہیے تھا۔ عمر کے سادہ اور بے تکلفانہ انداز سے اسے بھی کچھ ہمت ہوئی کہ جھٹ وضاحت دے ڈالی۔ چلو تم اس غلطی کی تلافی اس طرح کرنا کہ کھانے کے بعد مجھے زبردست سی چائے بنا کر پلا دینا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، اور سارا جو اس قسم کا فقرہ سننے کی منتظر تھی کہ تم مہمان ہو، تم سے کام کرواتا اچھا لگوں گا کیا، اس بے تکلفانہ فرمائش پر جی ہی جی میں حیران تو ہوئی، لیکن مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کمال ہے، تم لوگوں نے تو عمر بھائی کا ہوا ہی بنا رکھا تھا، وہ تو اتنے اچھے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کے دوران سارا کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ لو، ہم نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟
ماہین جھٹ برا مان گئی۔ یہ اون اور ولید وغیرہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے متعلق، سارا نے یاد دلایا۔ یہ تو جلتے ہیں ان سے، ثانیہ نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ میرے متعلق کچھ کہا تم نے؟ 2 قدم آگے چلتا اون ثانیہ کی بات سن کر پلٹا تھا۔ ہاں، ثانیہ صاف گوئی کی انتہاؤں پر تھی۔ لڑکی کچھ ادب سے بات کرنا سیکھ لو، ورنہ تمہاری اور میری والدہ محترمہ کے ارادوں پر پانی پھر جائے گا۔ اور بائی دا وے مس سارا احمد، آپ سے عمر بھائی کے متعلق ہم نے کیا غلط بات کی تھی؟ اس نے ثانیہ کو نپٹاتے ہوئے سارا کی طرف رخ کیا۔ کیوں تم یہ نہیں کہتے تھے کہ عمر بھائی بہت انٹلیکچوئل ہیں، ان کا ذہنی لیول ہائی، اور یہ کہ مہارخ کی طرح کے ہیں، خود پسند ہیں وغیرہ وغیرہ؟ سارا نے تفصیل سے یاد دلایا۔ غلط، بالکل غلط، 85% سراسر تمہاری اپنی ذہنی اختراع ہے۔ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ دونوں ہی انٹلیکچوئل ہیں۔ اب تم نے خود ہی فرض کر لیا کہ ہر ذہین شخص خود پسند ہوتا ہے۔ اگر مہارخ خود پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ عمر بھائی بھی ایسے ہی ہیں۔ حالانکہ دلچسپی اور مشاغل تو ان کے واقعی مشترک ہیں، لیکن مزاج بہت مختلف ہیں۔ ولید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور جہاں تک ذہنی لیول کی بات ہے تو وہ تو ان کا واقعی ہائی ہے۔ اب اگر تمہارے ساتھ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں تو یہ ان کی خوش مزاجی ہوئی، ورنہ تم سے اور کیا بات کر سکتے ہیں وہ؟ اس نے چھیڑا تو وہ واقعی شرمندہ ہو گئی۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، گھر کے لوگوں سے تو بندہ عام سی ہی باتیں کرتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں کیوں الٹی سیدھی ہانکتے ہو۔ زویا نے اس کی شرمندگی محسوس کر کے ولید کو ڈپٹا۔ مذاق کر رہا ہے یہ، سعد نے ذرا غور سے سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی دینا چاہی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، حد سے زیادہ حساس۔ جتنا دوسروں کو خوش رکھنے اور خوش دیکھنے کے لیے سرگرم ہوتی تھی، اتنا ہی اپنی ذات کے لیے بھی حساس تھی۔ ولید کے عام سے انداز میں کی گئی بات سے اسے اپنی کم آئیگی کا احساس ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں تو آئینہ تھی، ایک پل میں اندر کی ہر سوچ عیاں کر دیتی تھی۔ لیکن مقابل بھی اس کے اپنے ہی کزنز تھے، منٹ میں ہی موضوع بدل دیا۔ ولید نے بھی پھر اپنی ہر لمحے مذاق کی عادت پر خود کو ڈپٹا تھا۔ یار مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کیا کروں؟ ولید نے سرد آہ بھرتے ہوئے سب کو مطلع کیا۔ ماہین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہے نا ولید بھائی، مجھے بھی ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، میں تو ماما سے کہتا ہوں اسے حمزہ سے چھین کر میری بہن بنا دے، آپ بھی اپنی ماما سے کہہ کر اسے بہن بنوا لیں۔ ولید نے تو سب کا دھیان ہٹانے اور کچھ اپنی کہی ہوئی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے یوں ہی شوشہ چھوڑا تھا، لیکن وہ شاذل کو بھول گیا تھا جو زویا کی انگلی پکڑے سب کے ساتھ چل رہا تھا۔ باقی سب تو شاذل کی بات پر مسکرائے تھے۔ ماہین کو خوب ہنسی آئی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ ولید نے اسے گھورا، لیکن اس کی ہنسی نہ رکی۔ زیادہ مزہ اسے اس بات پر آ رہا تھا، شاذل کو ایک ایک کو پکڑ کر یہ بات بتانا تھی۔ وہ خوب ہنسا تھا، اور ہوا بھی یہی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر۔ شاذل کو گھر واپسی پر سب سے پہلے نانا جان ملے تھے۔ وہ سیدھا انہی کی چیئر پر جا کر لٹکا تھا۔ ابا جان، آپ کو پتا ہے ولید بھائی کے گھر بہن آنے والی ہے؟ یہ اطلاع عام تھی۔ سعدیہ ممانی نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ سبھی ہنسی روک رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نانا جان باقی سب کی طرح بات کی تہہ تک نہیں پہنچے تھے۔ ولید بھائی نے بتایا ہے، انہوں نے پسند بھی کر لی۔ شاذل نے اعلان کیا تو جہاں سعدیہ ممانی نے سکون کا سانس لیا، وہیں ولید بھائی شرمندگی چھپاتے سیڑھیوں پر چڑھ گئے تھے۔ سارا بھی سب کچھ بھول بھال کر ہنس رہی تھی، جبکہ مصباح ممانی اپنے لاڈلے شہزادے کی باتیں بے چارگی سے سن رہی تھی، جو اب اتنے سارے حاضرین محفل میں معتبر بنا کسی اور موضوع پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ آج نانا جان انکل احسان اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کو لے کر جانے والا یقیناً عمر ہی تھا، بلکہ یہ پروگرام عمر نے ہی بنایا تھا۔ آج آفس میں کام کم تھا، تو اس نے فون کر کے انہیں تیار رہنے کو کہہ دیا تھا، اور اب آفس سے آتے ہی فریش ہو کر وہ ایک بار پھر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ سارا تم بھی چلو، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہو۔ گھر میں کسی کو خیال ہی نہیں کہ بچی اتنی دور سے آئی ہوئی ہے، کوئی سیر شہر ہی کروا دے۔ نانا جان کو گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اچانک ہی اس کا خیال آیا تھا، اور وہ جو بڑے سکون سے ماہین کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی، گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں تو نانا جان میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، اس نے جلدی سے ان کو اطمینان دلایا۔ لو، کیسے ٹھیک ہو؟ آؤ بیٹھو گاڑی میں، واپسی پر آئس کریم بھی کھا لینا۔ وہ اسے بچوں کی طرح لالچ دے رہے تھے۔ سارا نے بے چارگی سے ایک نظر ماہین پر ڈال کر دوسری اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو بینڈ میں جکڑے وہ بالکل گھریلو حلیے میں تھی، لیکن یہ باریکیاں نانا جان کیسے سمجھ سکتے تھے؟ وہ لمبا سانس کھینچتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ تم نے اگر چینج کرنا ہے تو کر لو، ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔
عمر نے کہا، جو اب تک ایک طرف کھڑا نانا اور نواسی کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے تو سارا کے چہرے کے تاثرات پڑھ کر سادہ سے انداز میں کہا تھا، لیکن سارا شرمندہ ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے عمر بھائی کہ مجھ میں مینرز بھی نہیں ہیں؟ ایسے ہی اٹھ کر چلنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ انہیں خود ہی روکنا پڑا مجھے۔ تیار ہو کر آنے تک مستقل وہ یہی بات سوچتی رہی تھی۔ عمر کی جگہ اگر ولید وغیرہ میں سے کوئی یہ بات کہتا تو وہ شاید توجہ بھی نہ دیتی، لیکن عمر کا جو امیج سب لوگ اس کے ذہن میں بنا چکے تھے، اس کے پیش نظر وہ خود کو ہر معاملے میں اس سے دبا ہوا محسوس کرتی تھی۔ سارا راستہ عمر اور نانا جان باتیں کرتے رہے۔ وہ لا تعلقی سے باہر کے مناظر میں کھوئی رہی۔ وہاں جا کر نانا جان اسے یکسر بھول کر احسان انکل کی اسٹڈی میں چلے گئے۔ وہ اور عمر ڈرائنگ روم میں ماہ رخ کی والدہ کے پاس بیٹھ گئے۔ ماہ رخ کی والدہ سارا کو بالکل اپنی بیٹی کی کاپی لگی۔ بظاہر بہت اپنائیت بھرا انداز تھا، لیکن اگر اپنائیت بھی حد سے بڑھی ہوئی محسوس ہو تو اوور لگتی ہے۔ عمر شاید ان کی باتوں کا عادی تھا، سو اطمینان سے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ماہ رخ ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھی، آنٹی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ ماہ رخ سارا کو عمر کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تمہاری اس کزن سے تو میں بہت امپریس ہو گئی ہوں۔ کتنی چھوٹی سی لگتی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ امیزنگ ہے نا؟ ماہ رخ نے کہا تو سارا نے چونک کر عمر کو دیکھا۔ ولید کی اس روز کی کہی ہوئی بات یاد تھی اب تک ماہ رخ کو۔ اسے پتا ہوتا کہ محترمہ کی یادداشت اتنی غضب کی ہے تو اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرتی۔ اپنے آرٹیکلز ضرور پڑھوانا مجھے، انگلش میگزین میں لکھتی ہو نا؟ بلکہ ایسا کرو یار، ہم آج کل ایک پینٹنگ ایگزیبیشن کروا رہے ہیں، وہاں وزٹ کرو، پھر اس کے متعلق کچھ لکھو۔ سچی بڑی خوشی ہوتی ہے اتنی چھوٹی لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ دیکھ کر۔ وہ اتنی آپاؤ والے سٹائل میں بول رہی تھی کہ سارا کو اپنا آپ واقعی چھوٹا سا لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عمر کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں انہیں جھوٹ کا اندازہ ہوا یا نہیں۔ اس نے عمر کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہے، لیکن کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ماہ رخ نے اب عمر سے پینٹنگ ایگزیبیشن پر بات شروع کر دی تھی۔ سارا کو ان دونوں کے بیچ اپنا آپ غیر اہم سا لگا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسے چپ کر کے سنتی رہی، پھر غصہ آ گیا۔ آخر میں بھی تو مہمان ہوں، یہ کیا ساری باتیں عمر بھائی سے کرے جا رہی ہیں؟ اس کی باتوں سے سارا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی این جی او سے منسلک ہے۔ 2-4 دن پہلے اس نے نانا جان کے کمرے میں پڑے میگزین میں پاکستان میں این جی اوز کی کردار سے متعلق آرٹیکلز پڑھے تھے۔ پھر نانا جان سے اس موضوع پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ماہ رخ سے پوچھ ہی لیا، آپ کسی این جی او سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہاں یار، کچھ عرصے پہلے ہی جوائن کیا ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتی ہے ہماری این جی او۔ ماہ رخ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ پھر کیسا چل رہا ہے کام؟ سارا نے دلچسپی ظاہر کی۔ کام کیسا چل سکتا ہے؟ جو کچھ ہماری پلاننگز ہیں اور جو ہماری این جی او کے بنیادی ایگزیکٹیوز ہیں، اس کے حساب سے تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ بس فنڈز کی پرابلم ہوتی ہے ساری۔ ہمارے یہاں کے لوگ کوآپریٹو نہیں، حالانکہ اگر ہماری اپر کلاس تعاون کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو باہر سے فنڈز ملتے ہیں نا؟ سارا نے اس کی بات کاٹ کر سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، کچھ ملتے بھی ہیں، لیکن ہم محض دوسروں کی امداد پر تو انحصار نہیں کر سکتے نا، ہمیں اپنے وسائل خود بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ ماہ رخ نے مدبرانہ انداز اختیار کیا۔ سارا کو اس لمحے وہ نام نہاد دانشوروں کی طرح لگی جو محض لفاظی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ ماہ رخ، یہاں میں تم سے ایگری نہیں کرتا۔ عمر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشنز گاڑیوں میں بیٹھ کر رولر اعزار کا سروے کر کے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم مثبت سمت میں کام کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا تو ماہ رخ چپ ہو گئی۔ وہ اس بات کی تردید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ عمر سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ پچھلے ہفتے وہ لوگ ایسے ایسے علاقوں کا سروے کر کے آئے ہیں جہاں اتنی گرمی تھی کہ وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ ماہ رخ کو اس موضوع پر بات کرنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا، سو اس نے موضوع بدل دیا۔ لیکن اس بار سارا کو زیادہ دیر تک بور نہیں ہونا پڑا تھا، کیونکہ نانا جان نے جلد ہی واپسی کا کہہ دیا۔ واپسی کے سفر میں نانا جان عمر سے ماہ رخ کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی تعریف کرتے رہے، اور یہ جان کر کے گھر میں جا بجا سجائی گئی تصاویر ماہ رخ کی بنائی گئی ہیں۔ سارا کو حیرت ہوئی تھی، لڑکی واقعی ہر فن مولا ہے۔ سارا نے دل ہی دل میں تسلیم کیا تھا، ساتھ ہی ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ معلومات حاصل نہیں کی۔ اگر وہ اس سے 2-4 سوالات بھی کر لیتی تو اس نے بری طرح پھنس جانا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے ایک بار پھر ولید کو ڈپٹا تھا۔ سارا کافی دیر سے عافیہ ممانی کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ تو پوری نیک نیتی سے دھلے کپڑوں کے ڈھیر سے الجھی عافیہ ممانی کی مدد کے خیال سے ادھر آئی تھی، لیکن آج شاید عافیہ ممانی کا ذہن بھی خوب ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے کپڑے تہہ کرتے ہوئے انہوں نے سارا سے درجن بھر موضوعات پر اظہار خیال کر ڈالا۔
ان درجن بھر موضوعات میں سے نصف موضوعات اپنے امیر کبیر میکے کی عمارت کے قصوں کے تھے اور بقیہ نصف کا براہ راست تعلق سعدیہ ممانی سے تھا۔ ڈھیروں شکوے تھے انہیں سعدیہ ممانی سے، اگرچہ بظاہر تو تعلقات میں کافی بہتری آ چکی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ڈھیروں غلط فہمیاں اور کدورتیں باقی تھیں۔ یہ سارا کو ان کی باتیں سنتے ہوئے معلوم ہوا تھا۔ ان کی اپنی اولاد تو انہیں ان دونوں موضوعات پر بات شروع کرتے دیکھ کر ہی وہاں سے اٹھ جایا کرتی تھی کہ انہیں نہ تو اپنے ماموں کی عمارت سے دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنی والدہ اور چچی کے تعلقات سے کوئی سروکار تھا۔ وہ اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک عدد سامی کی تلاش میں رہتی تھی اور آج سارا کی صورت میں سامع انہیں مل چکا تھا۔ سارا نے کئی بار موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ کئی بار اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے لیکن موقع نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ پورے انہماک سے کپڑے طے کرنے میں مشغول ہو گئی۔ عمر وہیں ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، نظریں ہاتھ میں تھامے اخبار پر تھی اور سماتے دونوں خواتین پر۔ آج اس نے دیر سے آفس جانا تھا، اس لیے دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ ایسی عیاشی اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی تھی۔ بہرحال فی الوقت تو وہ سارا کی کیفیات ملاحظہ کر رہا تھا، جو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی عملی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ عافیہ ممانی، آپ کا یہ سوٹ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عافیہ ممانی کی گفتگو میں جیسے ہی ذرا سا وقفہ آیا، سارا نے جھٹ ان کے اس سوٹ کی تعریف کر ڈالی جسے وہ تہہ کر رہی تھی۔ ہاں، یہ ابرار بھائی نے دیا تھا مجھے۔ انہوں نے فوراً اپنے بھائی کا نام لیا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جس دن ابرار بھائی یہ سوٹ لے کر آئے تھے، اگلے ہی دن سعدیہ بازار اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی اور رنگ میں بالکل ایسا ہی سوٹ لے آئی اور گھر آ کر ظاہر یہ کیا کہ اس کے ذہن میں میرا سوٹ تھا ہی نہیں۔ اتفاقاً ایک جیسے سوٹ آ گئے، لیکن ہوا یہ کہ اس کے سوٹ کا پہلی دھلائی میں ہی رنگ اڑ گیا، اور میرا دیکھو دوسرا سال ہے، ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ میرے بھائی بھابھی کی چوائس بہت اچھی ہے، سستی اور 2 نمبر چیزیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ شروع ہو گئی تھی۔ سارا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سوٹ کی تعریف اتنی مہنگی پڑی تھی، اسے معلوم نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے کپڑے تہہ کر کے وہ اٹھی تو سارا نے سکون کا سانس لیا، لیکن سکون کے لمحات عارضی تھے۔ عافیہ ممانی کے اٹھتے ہی سعدیہ ممانی سبزی کی ٹوکری اٹھائے وہاں چلی آئیں۔ کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ انہوں نے سرسری سے انداز میں سارا سے دریافت کیا تھا۔ انداز اگرچہ سرسری تھا، لیکن پھر بھی سوال میں چھپی ان کی دلچسپی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سارا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مروت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ ممانی کے ساتھ سبزیاں بنوائے، لیکن کپڑے تہہ کروانے کی طرح سبزی بنوانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر عمر کو ہنسی آ گئی۔ وہ سب لوگ تو بہرحال عادی تھے ان دونوں خواتین کی باتوں کے، لیکن وہ نہیں تھی۔ بتایا نہیں تم نے، کیا کہہ رہی تھی عافیہ؟ سعدیہ ممانی نے سوال دہرایا۔ کچھ نہیں ممانی، بس وہ اپنے کمر کے درد کے متعلق بتا رہی تھی کہ 4 سال سے علاج کروا رہی ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے جھوٹ بہرحال نہیں بولا تھا، کیونکہ بات کی ابتدا اسی موضوع سے ہوئی تھی۔ کیا علاج کروا رہی ہے؟ بس دوائی کھانے کا شوق ہے۔ ایک ڈاکٹر سے بھی ٹک کر علاج نہیں کروایا، آئے دن ڈاکٹر بدلتی رہتی ہے، ایسے میں کیا فائدہ ہونا ہے؟ انہوں نے جھٹ رائے زنی کی۔ سارا چپ رہی۔ اور میرے متعلق کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی؟ اس بار لہجے میں پہلے سے زیادہ سرسری پن تھا۔ آپ کے متعلق؟ سارا نے سوچنا چاہا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی۔ اسے شاید کچھ یاد آ گیا تھا۔ سعدیہ ممانی کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونک گیا۔ زویا کی تعریف کر رہی تھی اور آپ کے متعلق بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے تینوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، تینوں بچے بے مثال ہیں، خصوصاً زویا۔ اس نے کہا تو سعدیہ ممانی کو ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی، لیکن پھر حیرانی پر خوشی غالب آ گئی۔ سارا کی آدھی بات سچ تھی۔ عافیہ ممانی نے زویا وغیرہ کی تعریف واقعی کی تھی، لیکن تربیت کا کریڈٹ انہوں نے ابصار ماموں کو دیا تھا۔ لیکن کسی کا دل کسی کی طرف سے صاف کرنے کے لیے سارا نے اتنی سی ڈنڈی مارنے پر خود کو حق بجانب سمجھا تھا۔ سعدیہ ممانی کا یقیناً سیر و خون بڑھ گیا ہوگا جب ہی ان کی ساری سی ادھر آئی تھی انداز میں۔ بیٹے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے سارے ہی بچے بہت اچھے اور فرمانبردار ہیں۔ ابو زیر بھائی کو دیکھ لو، ثانیہ اور سعد کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ ہو بہو عافیہ ممانی کے الفاظ تھے۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ شخصی اور ذاتی اختلافات نئی نسل تک نہیں منتقل ہوئے۔ سارا کو تسلی ہوئی۔ سعدیہ ممانی اسی موضوع پر مزید اظہار خیال کر رہی تھی۔ عمر نے بے اختیار ہی سارا کی اس پرخلوص سی کوشش کو سراہا تھا، جس کی وجہ سے سعدیہ ممانی کا دل یقیناً عافیہ ممانی کی طرف سے کچھ صاف ہوا تھا۔ سب لوگ روشی بجو کی نند کی شادی پر گئے تھے، سوائے سارا کے، جس کا اتنی گرمی میں ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کا قطعاً موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ اس نے نانا جان کے بارے میں بھی سوچا، جو گھر پر اکیلے تھے۔ ماہین وغیرہ اس کے بغیر جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن روشی بجو کا خوف تھا۔
جو ان کی ایسی کوئی بھی غلطی قطعاً معاف نہ کرتی۔ سو انہیں جانا پڑا۔ نسبہ ممانی تو 2 دن سے گئی ہوئی تھی، کیونکہ روشی کی نند ان کی فرسٹ کزن تھی، یعنی روشی بی بی ان کے میکے میں بیاہی گئی تھی۔ خیر باقی ماندار لوگوں کی روانگی کے بعد سارا مزے سے نانا جان کے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے حقیقت میں نانا جان سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ نانا جان بھی آج موڈ میں تھے، جو برسوں پرانے قصے سنا رہے تھے۔ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے وہ نہایت ہی انہماک سے سن رہی تھی، جب اچانک نانا جان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا نانا جان؟ سارا کو ایک دم تشویش ہوئی، لیکن نانا جان اپنے دائیں ہاتھ سے سینے کو مسل رہے تھے۔ نانا جان پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ ان کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے ان سے مخاطب ہوئی، انداز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نانا جان شاید اسے تسلی دینا چاہ رہے تھے، لیکن لبوں سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بے دم ہو کر بستر پر گر گئے۔ سارا کے تو ہاتھ پاؤں سے جان ہی نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی وہ باہر آئی تھی۔ بزی ٹون سن کر اسے اور بھی رونا آ گیا۔ اسے تو اور کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ بار بار ٹرائی کرنے میں ناکامی کے بعد وہ فون رکھ کے دوبارہ نانا جان کے پاس جا رہی تھی کہ فون کی چنگھاڑتی بیل نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں یار میں ذرا ایئرپورٹ جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا تو ممی کو۔ دوسری طرف عمر تھا جو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، اس سے پوری بات سنی ہی نہیں گئی۔ عمر بھائی، اس نے تیزی سے عمر کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمر چونک گیا۔ کیا بات ہے سارا؟ عمر بھائی نانا جان کی طبیعت خراب ہے، میں اکیلی ہوں، آپ پلیز آ جائیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس کر کے عمر بھی پریشان ہو گیا۔ آرام سے بتاؤ سارا، کیا ہوا ہے ابا جان کو؟ اس نے اپنی پریشانی سارا پر ظاہر کیے بغیر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید سینے میں درد ہے، بالکل نہیں بول رہے، آنکھیں بھی بند ہیں۔ سارا کے رونے میں شدت آ گئی۔ چپ ہو کر میری بات سنو، عمر نے اسے ڈپٹا۔ دیکھو، ابا جان کے کمرے میں جاؤ، ان کے سائڈ ٹیبل پر چھوٹی سی شیشی رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ٹیبلٹ نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھو۔ اگر وہاں نہ ملے تو میرے کمرے میں بھی الماری میں ابا جان کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے لے کر ابا جان کو میڈیسن دو، اور ہاتھ وغیرہ سہلاؤ۔ میں راستے میں ہوں، مجھے گھر پہنچنے میں 10-15 منٹ لگیں گے۔ عمر نے اپنے حواس مکمل قابو میں رکھے تھے۔ سارا فون رکھ کے سیدھی نانا جان کے پاس آئی تھی۔ شکر ہے دوائیاں وہیں سے مل گئی۔ اس نے ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی۔ نانا جان کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر سارا کی آنکھیں اور تیزی سے بہنے لگی تھیں۔ وہ ان کے ہاتھ سہلاتے ہوئے عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بیل ہوئی وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عمر اور بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، دوائی دے دی؟ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے پوچھا تو سارا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عمر تشویش کی حالت میں ان کے کمرے کی جانب بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ ابا جان کیسی طبیعت ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان پر جھکا تھا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ بالکل زرد ہو کر رہ گئے تھے، لیکن اب چہرے پر تکلیف کے تاثرات نہیں تھے۔ عمر کو کچھ اطمینان ہوا۔ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر وہ ان کے ہاتھ سہلا رہا تھا۔ سارا ایک کونے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر کے آنے سے تسلی سی ہو گئی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو کتنے عجیب عجیب سے خدشات ذہن میں آ رہے تھے۔ عمر بہت محبت سے نانا جان کے ہاتھ تھامے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس لمحے وہ بہت اچھا لگا۔ چند لمحوں بعد عمر نے سارا کی جانب دیکھا۔ اف خدایا! عمر نے اس کی شکل شاید اب غور سے دیکھی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی، ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ عمر نے پوچھا تو اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ بے وقوف لڑکی، اب بالکل ٹھیک ہے ابا جان، اگر ٹھیک نہ ہوتے تو میں انہیں اسپتال نہ لے جاتا۔ ویسے میں نے ابو کو بھی فون کر دیا تھا، وہ بھی آنے والے ہیں، آ کر چیک اپ کر لیں گے۔ عمر اسے تسلی دینا چاہ رہا تھا۔ اور تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، عمر نے کہا تو وہ چپ چاپ چیئر کے کنارے پر ٹک گئی۔ ابا جان آپ پلیز آنکھیں کھول کر اپنی اس بے وقوف نواسی کی تسلی کروا دیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عمر نے نانا جان کو مخاطب کیا تو انہوں نے آنکھیں ذرا سی کھول کر اس کی طرف چہرہ کیا۔ بس اب تو یقین آ گیا نا؟ چلو اب جاؤ اور منہ ہاتھ دھو لو، میں ہوں ابا جان کے پاس، عمر نے کہا تو وہ باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عمر بھی باہر آیا تھا۔ ابا جان سو گئے ہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم ان کے پاس بیٹھو۔ عمر نے اس کے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو وہ گمسم سی بیٹھی تھی، چونک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے سارا، ڈر گئی ہو کیا؟ عمر اس کے تاثرات دیکھ کر جاتے جاتے رک گیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو ذرا اور بتاؤ، اب کیوں پریشان ہو؟ عمر اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ عمر بھائی، نانا جان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مجھے ان کے چہرے پر کرب کے تاثرات نہیں بھول رہے۔ سارا ایک بار پھر رو دی۔ عمر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ واقعی بہت حساس تھی۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے سمجھائے۔
تکلیف تو واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سارا، انسان کو تھوڑا سا بہادر بننا پڑتا ہے۔ ہر قسم کی صورتحال کو فیس کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ سوچو ذرا، اگر مریض کو سنبھالنے والا ہی اپنے حواس چھوڑ دے تو بیچارے مریض کا کیا بنے؟ عمر نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ اٹھو، اب پانی وغیرہ پیو، بلکہ ایسا کرو اچھی سی چائے بنا لو، میں بھی آتا ہوں۔ عمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو وہ بھی سر ہلاتی کچن کی طرف چل دی۔ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے، زویا تازہ ترین خبر لائی تھی۔ اچھا، کب ہو رہی ہے؟ کیا ڈیٹ فائنل ہوئی؟ ولید نے چونک کر پوچھا۔ بس ذرا لڑکی فائنل ہو جائے، پھر ڈیٹ بھی فائنل ہو جائے گی، اس نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے لڑکی فائنل ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لڑکی کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی ہے نا؟ آن ٹی وی آف کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کون؟ ماہین چوکی۔ اس کی بھابھی کا انتخاب ہو رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ بوجھو تو جانے، اس نے کسوٹی کھیلنا چاہی۔ محروق امتیاز، ثانیہ فوراً بولی، اس میں بوجھنے کی کیا بات ہے بھلا؟ ہاں واقعی، تقریباً سبھی اس سے متفق تھے۔ ابا جان بہت تعریفیں کرتے ہیں محروق کی، ان کا ووٹ یقیناً اس کے لیے ہی ہوگا۔ ہاں، کل مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ذہین لڑکی ہے۔ سارا کو بھی یاد آیا، کل شام کافی دیر تک نانا جانوں سے محروق کے متعلق باتیں کرتے رہے تھے۔ صرف ابا جان کا ووٹ ہی نہیں، عمر بھائی کی خود بھی تو اس سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن اس پر کوئی نہیں سوچ رہا۔ ماہین پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے، جب عمر بھائی نہیں سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی نام لیا ہوگا نا محروق کا، ثانیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں یار، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر اس کے ساتھ اس کے سرکل میں موو کر سکے، اور یہ غلط بات بھی نہیں۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچا جائے تو عمر بھائی کے ساتھ ایسی ہی لڑکی سوٹ کرے گی جو ان کی تمام دلچسپیوں میں ان کا ساتھ دے سکے، ورنہ ہمارے یہاں کی اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد روشی بچوں اور افی آپی کی طرح ہو جاتی ہیں کہ شوہر اگر اخبار بھی پڑھ رہے ہوں تو ان کا اصرار ہوتا ہے کہ اخبار ایک طرف رکھ کر یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے ایمانی کس قدر ہو گئی ہے کہ سبزی والا ساری بھنڈیاں پکی پکی دے گیا۔ اب شوہر کو بے شک پکی پکی بھنڈیوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن بیوی کی خاطر دنیا کی اس بے ایمانی پر چند جملوں پر مشتمل اظہار خیال ضرور کرنا پڑے گا، یا پھر شوہر کبھی غلطی سے کوئی نیوز چینل لگا لے تو فٹ بولیں گی۔ چھوڑیں بھی یہ فضول خبریں، ہر وقت دہشت گردی اور جنگ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ذرا سٹار پلس لگا دیں، ساس بھی کبھی بہت ہی آنا ہے۔ زویا نے مفصل نقشہ کھینچا تو سبھی کو ہنسی آ گئی، وہ واقعی صحیح کہہ رہی تھی۔ ویسے یہ خبر تمہیں ملی کہاں سے کہ عمر بھائی کی شادی ہو رہی ہے؟ ثانیہ کو اچانک خیال آیا تو زویا سے پوچھا۔ ابا جان تائی اماں سے بات کر رہے تھے، میں پوری بات تو نہیں سن سکی، بس اتنا ہی پتا چلا تھا۔ احمق لڑکی، جب تھوڑی بات سن ہی لی تھی تو پوری ہی سن کر آتی۔ سبھی کو ادھوری بات معلوم ہونے پر تھوڑا افسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ افسوس عارضی تھا۔ اگلے روز نانا جان نے ناشتے کی میز پر خود ہی دھماکہ کر دیا۔ سب لوگ بڑے مگن سے انداز میں ناشتہ کر رہے تھے جب وہ بولے، بھلا بتاؤ، میں نے رات کو فون کیا تھا شائستہ کو، کہنے لگی ابا جان سارا میری بیٹی ہے، اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ میں نے بھی جھاڑ دیا، سارا تمہاری بیٹی ہے تو عمر کوئی غیر تھوڑے ہی ہے، اور پوچھ لیں گے ہم خود سارا سے، وہ کیا انکار کرے گی؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ وہ بڑے ماموں سے مخاطب تھے، میز پر موجود آدھے نفوس جو اس قصے سے ناواقف تھے منہ کھولے انہیں سن رہے تھے۔ سب سے برا حال سارا کا تھا، جو نانا جان کی بات سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے گھبرا کر بڑے ماموں اور منزا ممانی کو دیکھا، شاید وہ نانا جان کی تصحیح یا تردید کر دیں گے، لیکن آج تو بڑے ماموں کا موڈ بھی کافی خوشگوار اور منزا ممانی تو باقاعدہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سارا کے حلق میں لقمہ پھنس گیا۔ زویا وغیرہ بھی اس سرپرائز پر اسی کی طرح منہ کھولے ہونک بنی سبھی کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جب یقین آیا تو سبھی کے چہرے جگمگا اٹھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو ماہین کو ہو رہی تھی، جس کی پوری بتی سی باہر نکل آئی تھی۔ اس سارے منظرنامے میں صرف ایک عمر تھا جو پورے انہماک سے ناشتے میں مشغول تھا، یوں جیسے کہ اس وقت اس سے اہم کام فی الوقت کوئی نہ ہو۔ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی کو فون کیا تو انہوں نے اس کی پوری بات سنے اور سمجھے بغیر عمر کی 1000 خوبیاں گنوا ڈالی۔ وہ کیا بتاتی کہ سارا مسئلہ ان خوبیوں کا ہی تو ہے، لیکن پھر بھی امی نے اسے کہا کہ اگر اسے عمر کی ذات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ ابا جان سے بات کر لے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ ضرور بتائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کی بات ہرگز نہیں سنیں گے۔ وہ اپنے باپ کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ اب بھلا عمر کی ذات پر اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اسے تو عمر پر ترس آ رہا تھا، جس نے اپنی ذاتی خواہش پر سے پشت رکھتے ہوئے
نانا جان کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اتنے اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سب تو ان کی محروق سے پسندیدگی کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے، لیکن اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کس سے بات کرے؟ ماہین وغیرہ تو بہت خوش تھے۔ ولید، اون اور سعد تینوں سے آتے جاتے چھیڑنا نہ بھولتے۔ عمر سے اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شام کو وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی، تب عمر آفس سے آنے کے بعد وہاں آیا تھا۔ سارا کو لگا جیسے اس نے ذرا غور سے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ اس کے وہاں بیٹھنے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ گھر میں سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن عجیب سی بے قلی تھی جس نے سارا کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ عمر بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہزار دقتوں سے خود کو راضی کر کے وہ عمر کے کمرے تک آئی تھی۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ عمر کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کیسے شروع کرے، جھجک سی ہو رہی تھی۔ عمر بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ادھورا فقرہ تھا، لیکن اس سے عمر کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی، جسے چھپانے کی اس نے قطعاً کوئی ضرورت نہ سمجھی۔ ویری گڈ، تم یہی بتانے آئی تھی؟ عمر اس اطلاع پر ازحد متاثر نظر آ رہا تھا۔ عمر بھائی پلیز مذاق میں مت ٹالیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بائی گاڈ، میں مذاق میں نہیں ٹال رہا، مجھے بالکل یقین آ گیا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس نے اسی لہجے میں کہا تو وہ ضد سی ہو گئی۔ عمر بھائی، آپ نانا جان کے کہنے پر راضی ہوئے ہیں نا مجھ سے شادی پر؟ آپ پلیز انکار کر دیں۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچا۔ اس نیک مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ بھی کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ عمر بھائی، ہر شخص اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کی جیسی آؤٹ سٹینڈنگ ہو، لیکن نانا جان کو یہ بات کون سمجھائے؟ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خفا ہو گئے۔ آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ آپ کیسی بیوی چاہتے ہیں، بلکہ جب آپ محروق کا نام ان کو بتائیں گے تو وہ فوراً سب کچھ بھول کر راضی ہو جائیں گے۔ انہیں بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ عمر کی خود پر جمی نظریں محسوس کر کے اگرچہ گھبرا رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے طور پر اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور تم کیا کرو گی؟ عمر نہ جانے کیا جانچ رہا تھا اس کے چہرے پر۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ رزلٹ آنے والا ہے، اکنامکس میں سپلی آئے گی، اس کی تیاری کروں گی۔ اس نے عمر کے جواب سے جانا کہ وہ اس کا موقف سمجھ گیا ہے، جب ہی ہلکے پھلکے ذہن کے بڑی خوشی سے اپنے مستقبل کے پلان سے اسے آگاہ کیا تھا۔ عمر ایک بار پھر توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا جب اس کے لبوں سے انکار کی بات سنی تھی۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا خدشات ابھرے تھے، لیکن انکار کی اصل وجہ جان کر وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بائی دا وے، تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے کس قسم کی بیوی چاہیے؟ عمر کو اس صورتحال سے لطف سا آنے لگا تھا، سو مزید جرح کی۔ میرے دل نے، میرا مطلب ہے اگر میں خود کو آپ کی جگہ رکھ کر سوچوں تو میرا دل بھی یقیناً یہی خواہش کرے گا کہ میری بیوی بھی میری طرح ہو۔ محترمہ سارا احمد صاحبہ، اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھا کیجیے اور اس سے وہ مشورے قطعاً نہ مانگا کیجیے جس کے لیے یہ قطعاً نااہل ہو۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ تم بے فکر رہو، میں یقیناً اسی سے شادی کروں گا جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور تمہیں اس سلسلے میں زیادہ ایفیشینسی دکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اور ہاں، ماہین سے کہو ایک کپ چائے بھجوا دے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو سارا بھی مطمئن ہو کر پلٹ آئی۔ اپنے تئیں وہ عمر کو انکار پر راضی کر چکی تھی۔ ایک مرحلہ تو سر ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ نانا جان کو اچانک ہی عمر اور اس کے نکاح کا شوق اٹھا تھا۔ ہوا یہ کہ شارجہ سے امی آ رہی تھی۔ نانا جان نے ان کی آمد کا سنتے ہی سارا پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ بیٹی کو راضی کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی خوش تھے، امی بھی خوش ہو گئی۔ امی کے ساتھ ساتھ بابا، مزمل اور مبشر کے آنے کا پروگرام بھی بن گیا۔ سب خوش تھے۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی۔ عمر پر بھی شدید غصہ آیا۔ وہ سیدھی نانا جان کے پاس چلی آئی۔ نانا جان، عمر بھائی نے آپ سے بات نہیں کی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں کی تھی۔ نانا جان کسی سیرپ کے خالی ڈبے پر درج ہدایات پڑھنے میں مشغول تھے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا ہے؟ جھاڑ دیا اس کو۔ وہ بات ہی اتنی غلط کر رہا تھا۔ سارا کا سانس سا رک گیا۔ نانا جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ایسی غلط بات بھی نہیں کر رہے تھے وہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نانا جان نے نظریں سیرپ کے ڈبے سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ انداز میں حیرت تھی۔ 100% نانا جان۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما اٹھا۔ تم دونوں احمق ہو، تمہیں نہیں پتا حیات کی خصلت کا، بات بے بات الجھتا ہے، بڑھاپے میں تو اور سنکی ہو گیا ہے، سارا فنکشن بے مزہ کر دے گا۔ کون حیات؟ کس کا فنکشن؟ وہ ہونک بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔
تمہاری نانی کا بہنوئی، ساری زندگی میری اس سے نہیں بنی، لیکن اب پوتے صاحب کو اخلاقیات کے اعلیٰ تقاضے یاد آ رہے ہیں کہ نکاح کی تقریب میں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے۔ نانا جان کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اف میرے خدا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عمر بھائی نے یہی بات کی تھی صرف؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ کل رات کافی دیر تک وہ نانا جان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ سارا معاملہ وہ خود ہی سنبھال لے گا، لیکن نانا جان تو اسے کچھ اور ہی سٹوری سنا رہے تھے۔ کمال ہے، میں موصوف کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوں اور وہ مہمانوں کی فہرست فائنل کرنے میں بزی ہیں۔ تم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا سارا بی بی، اب اگر وہ خود ہی اپنی پسند سے دستبردار ہو رہے ہیں تو تمہیں کیا؟ دل کے کسی کونے سے خود غرض سی آواز آئی تھی، لیکن وہ سارا احمد تھی، خود غرضی سے ناآشنا۔ جب ہی اپنے دل میں اٹھنے والے خیالوں سے وہ پریشان سی ہو گئی۔ کیا میں بھی عمر بھائی کو؟ وہ بے اختیار سوچنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو تسلی دی تھی، وہ ہیں ہی اتنے اچھے کہ کوئی بھی انہیں ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گئی۔ سارا نے انکار کر دیا۔ 2 دن بعد گھر میں دھماکہ ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ دھماکہ امین ماموں نے کیا تھا۔ سارا نے اس بار مضبوط وکیل کا سہارا لیا تھا۔ اسے اس سلسلے میں صرف ایک کام کرنا پڑا تھا، 4 آنسو بہا کر امین ماموں کی توجہ اپنی ادھوری پڑھائی کی طرف دلوائی تھی۔ اپنے مستقبل کے خواب ان کے گوش گزار کیے تھے۔ ابھی تو اسے اپنا کیریئر بنانا تھا۔ اپنے شاندار تعلیمی کیریئر کا یہ انجام وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اور امین ماموں بھانجی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس سے اس کے شاندار تعلیمی کیریئر کی تفصیلات پوچھنا بھی بھول گئے تھے۔ یہ خبر فی الحال نانا جان تک نہیں پہنچائی گئی تھی، سو ان کی طرف سے سکون تھا۔ باقی سب اداس ہو گئے تھے۔ ولید کو شدید غصہ تھا اس پر۔ وہ خوب بھڑاس نکالتا تھا، اور ساتھ بھی وقتاً فوقتاً اسے سمجھاتے رہتے، لیکن وہ جو اس سارے قصے کا انتہائی اہم کردار تھا وہ بالکل خاموش تھا۔ سارا کو اس کی خاموشی سے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی اس سے خفا ہے، حالانکہ خفگی والی تو کوئی بات تھی ہی نہیں اس میں۔ وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی جب وہ چلا آیا۔ اس کے آنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ بیٹھو، تم کہاں جا رہی ہو؟ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نانا جان کے بیڈ پر بٹھایا۔ اور ساری بات بتاؤ ابا جان کو، عمر نے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نانا جان حیرت سے پوتے کے تیور اور نواسی کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنی لاڈلی نواسی سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔ عمر کا لہجہ بدستور خشک تھا۔ سارا کو اس کے اجنبی انداز پر دکھ ہوا، جس کی خاطر اس نے زندگی میں پہلی بار خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی جرت کی تھی، وہ ہی اس کے موقف کو سمجھے بغیر اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسو سے لبریز ہو گئیں۔ مجھے پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ نانا جان اس کی گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ جب ہی جھنجھلا سے گئے تھے۔ جھنجھلا تو عمر بھی گیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سوچا تھا خوب ڈانٹ پڑوائے گا ابا جان سے، لیکن اب شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ اسی کے لیے تو کر رہی تھی سب کچھ۔ بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑایا تھا۔ ارے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نانا جان کو بھی جلال آ گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے ابا جان؟ محترمہ فیل ہو گئی ہیں۔ اتنے دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ جب تمہیں اپنی سپلی کا اتنا یقین ہے تو کچھ تیاری ہی کر لو، لیکن نہیں، اب رو رہی ہیں۔ عمر نے انہیں فی الحال اصل بات سے بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا اور بات کا رخ بدل دیا تھا، تو نانا جان نے سکون کا سانس لیا۔ ارے سپلی آ گئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرا تو خود بھی یہ 3ری بار میں کلیئر ہوا تھا۔ پہلی بار امین کو نمونیا ہو گیا، ساری رات اسے گود میں لے کر ٹہلنا پڑتا تھا۔ تمہاری نانی کی نیند تو اس زمانے میں بھی غضب کی تھی۔ دوسری بار تمہاری ماں 1.5 مہینے کی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ تیسری بار تمہاری نانی خود بستر سنبھال کر پڑ گئی، لیکن اس بار میں نے بھی پرواہ نہیں کی، خوب دل لگا کر پڑھائی کی۔ ارے ہم نے تو بال بچوں والے ہو کر پڑھائی مکمل کی تھی، تمہاری طرح چھوٹے دل کے ہوتے تو کیا کر لیتے۔ نانا جان اب اسے نصیحت کر رہے تھے۔ سارا نے ان کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹنے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ تم شام کو تیار رہنا، میرے ساتھ ماہرخ کے گھر چلو گی۔ نانا جان کی بات مکمل ہونے پر عمر آہستگی سے اس سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ میں اور ماہرخ کے گھر؟ وہ سراسیمگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جو بات مکمل کرنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، لیکن اس نے شام میں ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا وہ تیار ہوئی۔ تیار کیا ہونا تھا؟ الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے بدل کر بالوں میں برش کیا اور باہر آ گئی۔ ممانی کو بتا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی، جہاں عمر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ گویا اتنا یقین تھا اس کے آنے کا۔ اسے دیکھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔
کیا میرا رزلٹ واقعی آ گیا؟ سارے دن سے ذہن میں کلبلاتا ہوا سا سوال فوراً ہی زبان کی نوک پر آ گیا تھا۔ نہیں، لیکن آ جائے گا۔ جلدی کیا ہے؟ تمہاری تو سپلی ہی آئے گی نا ویسے بھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، امید تو ہے، اس نے بھی سادگی سے جواب دیا تھا۔ عمر کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ہم ماہ رخ کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم ماہ رخ کے گھر جا رہے ہیں؟ ہائے، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ اوہ اچھا، وہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا۔ عمر کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر ماہ رخ کے گھر نہیں جا رہے تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ تمہیں میں اغوا کر رہا ہوں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا۔ عمر بھائی پلیز، آپ یوں تو بیہیو نہ کریں میرے ساتھ۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ میڈلز پہناؤں تمہیں؟ اس نے الٹا اسی سے استفسار کیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم پر تو مدر ٹریسا بننے کا بھوت سوار ہے۔ آپ طنز مت کریں۔ وہ برا مان گئی۔ آخر نانا جان کی نواسی تھی، کچھ ضد اور انا تو اس میں بھی تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ آپ بھی یہی سوال کر رہے ہیں؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ مجھے ہی یہ سوال کرنا چاہیے۔ مجھے پتا تھا عمر بھائی، آپ ماہ رخ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہی تھا نا کہ آپ نانا جان کو انکار نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں نے بڑے ماموں سے بات کی تھی، لیکن اب تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تمہارا ساتھ ہی تو دینا چاہتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ آئی پرومس، میں نانا جان کو بھی خود ہی راضی کر لوں گی۔ پہلے تو میری خود سری پر ناراض ہوں گے، لیکن پھر مان جائیں گے، کیونکہ وہ تو خود ماہ رخ کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے پرجوش ہو کر نہایت ہی خوشگوار منظرنامہ پیش کیا تھا۔ ماہ رخ، امتیاز تمہارے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی سوار نہیں ہو گئی؟ عمر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور تم سے کس احمق نے کہہ دیا کہ میں ماہ رخ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ میں تو پہلے دن سے ہی سب سے سن رہی ہوں کہ آپ اور ماہ رخ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ سادگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ سب سے سنا اور یقین کر لیا، اور میں جو بات تمہیں اتنے دنوں سے سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیسی بات؟ سارا نے استحفامیہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہی کہ مجھے ماہ رخ امتیاز نہیں، سارا احمد اچھی لگتی ہے، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ جی؟ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کئی ثانیوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے لبوں سے سنا تھا وہ سچ تھا۔ اور ماہ رخ؟ جب یقین آ گیا تو بے ساختہ ہی زبان سے نکلا۔ عمر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ محترمہ تو اس کے اندازوں سے بھی زیادہ احساس ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھی۔ ماہ رخ اور میری واقعی اچھی دوستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلاس 2 سے یونیورسٹی لیول تک اکٹھے رہے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اچھے کلاس فیلوز یا دوست ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ شادی بھی انہی سے کریں۔ اور جہاں تک ماہ رخ کی بات ہے تو تمہیں اس کے لیے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی گزشتہ 4 سالوں سے جس شخص کی محبت میں گرفتار ہے وہ میں ہرگز نہیں، بلکہ امریکہ میں مقیم اس کا فرسٹ کزن ہے، جس کی واپسی پر دونوں ہنسی خوشی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے متعلق ابا جان نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے خود اپنے دل کی آواز پر تمہارا نام ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ جو سارے جہان کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے، مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ عمر کا انکشاف اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک دم نظریں جھکا لی۔ تم نے جس سے جو کچھ سنا اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا اور مشکل میں مجھے ڈال دیا۔ وہ بول رہا تھا اور اس کا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا تھا۔ تمہاری ذہانت کا اعلیٰ معیار دیکھتے ہوئے مجھے بھی یقین آ رہا ہے کہ تمہاری اکنامکس میں سپلی لازمی آئے گی، بلکہ شاید 2-4 اور مضامین میں بھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے اس سے زیادہ گویا خود کو یقین دلایا تھا، لیکن انداز میں پھر بھی تشویش تھی۔ عمر کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کی اس نے قطعاً ضرورت نہ سمجھی۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ میں مذاق قطعاً نہیں اڑا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور سنو، اگر کوئی شک کا کیڑا دماغ میں کل بلا رہا ہو تو ابھی بتا دو، کبھی گھر جا کر دوبارہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا دورہ پڑ جائے۔ عمر بھائی پلیز، ایسی بات تو نہ کریں۔ وہ خفیف ہو رہی تھی۔ اب جب کہ پتہ چل گیا ہے کہ میں انہی کی خاطر یہ سب کر رہی تھی تو پھر کیوں طنز کیے جا رہے ہیں؟ ایسی بات نہ کروں تو پھر کیسی بات کروں؟ وہ ایک دم مسکرایا تھا اور وہ گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی انتظار نہیں کر رہا ہوگا، میں بتا کر آیا ہوں کہ ہم ڈنر باہر کریں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس کو بتا کر آئے ہیں؟
امی کو بھی اور ماہین وغیرہ کو بھی۔ عمر کے اطمینان میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اوف خدایا، ممانی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ اور ماہین کے جب ہی دانت نکل رہے تھے۔ پہلے تو اسے فکر ہوئی، پھر ڈھیروں غصہ آیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تم سے اظہار محبت کا موقع جو نہیں مل رہا تھا۔ میرے گھر آتے ہی تم ابا جان کے پاس جا گھستی تھی۔ اگر ان کے سامنے کچھ کہہ دیتا تب بھی تم نے ناراض ہی ہونا تھا۔ اوف توبہ، یعنی کہ آپ نانا جان کے سامنے بھی کچھ کہہ سکتے تھے۔ وہ غصہ بھول کر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ عمر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ او کم آن یار، تمہیں اب تو کم از کم میری شرافت پر یقین آ جانا چاہیے۔ اس وقت تو ابا جان نہیں ہے، میں نے پھر بھی اظہار محبت دل میں رکھ لیا ہے، مناسب موقع کے انتظار میں ہوں۔ اچھا عمر بھائی اب چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ یہ عمر بھائی تو نہیں لگ رہے آج، وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی۔ پچھلے 15 منٹ میں 24 بار تم نے مجھے بھائی کہا ہے۔ 25ویں بار میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو گاڑی سے اتار دوں گا، سمجھی؟ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی تو اسے ہنسی آ گئی۔ عمر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ طمانینت کے احساس نے اس کے وجود میں جگہ بنائی تھی۔ صاف ستھری سوچ رکھنے والی اس پرخلوص لڑکی کی رفاقت میں زندگی کا سفر یقیناً خوشگوار گزرے گا، اس بات کا اسے یقین ہو چلا تھا۔ So listeners, this was the end of the novel حسین لمحے گلاب رتے۔ I hope so کہ آپ نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔